अस्सलाम वालेकुम क्यूटीज़, कैसे हैं आप सब। मैं अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ होंगे ठीक होंगी और खैरियत से होंगी। तो चलें जी, नावल शुरू करते हैं इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और हंसती मुस्कुराती रहें और दुआओं में मुझ जैसी नाचीज़ को भी याद रखें। आमीन या रब्बल आलमीन। वो दिल से चाहे भी तो प्यार कहाँ निभाता है, वो दिल से चाहे भी तो प्यार कहाँ निभाता है। जिसके दिल में हिज्र बसा हो वो वस्ल से भी घबराता है। वो दिल से चाहे भी तो प्यार कहाँ निभाता है, जो खुद से हारा हो वो किसी का क्या बन पाता है। तिश्नगी यार एपिसोड नंबर 13। मैं अरहम खानज़ादा अपनी बीवी हूर खानज़ादा को साथ लेकर जा रहा हूँ। आप सब अब ये मान लीजिएगा। वो अरबद अली खान की तरफ देखते हुए बोला था। आपने अपनी पोती और हान, अब वो अब जलाल ज़ियाउद्दीन खानज़ादा की तरफ देखते हुए बोला था। आपने अपनी नवासी, अब वो बाहर से आते ज़ैयान खानज़ादा की तरफ देखते हुए बोला था। आपने अपनी चहीती भांजी, वो दांत कचकचाकर बोला था। अब वो आर्यान खानज़ादा की तरफ देखते हुए कमीनगी से हंसते हुए बोला था। और तुमने अपनी बहन, और हाँ, अब वो महविश खानम की तरफ देखते हुए बोला था। और मेरी प्यारी सासू माँ, आपने अपनी बेटी की शादी कर दी है और उसकी मेरे साथ रुखसती भी कर दी। उसकी सर्द आवाज़ सफ़ेद हवेली में गूंज रही थी और सब साकित खड़े इस वजीह मर्द को देख रहे थे। और वो अपने भारी कदमों को उठाते हूर खानज़ादा की तरफ बढ़ने लगा। उसके भारी कदमों की आवाज़ के साथ साथ हूर खानज़ादा का दिल भी कांप रहा था। उसे यूं लरसते देखकर अरहम खानज़ादा ने गहरी मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ कदम बढ़ाए और हाथ उसके आगे कर दिया। उसे लगा था कि वो हाथ आगे बढ़ाएगा तो वो शर्माते हुए उसके हाथ को थामते उसके साथ चल देगी, लेकिन ये तो सिर्फ उसकी खाम ख्याली थी। एक औरत तजलील के बाद उस मर्द का हाथ कभी नहीं थामती जो उसे भरे मजमे में जलील करे, फिर चाहे वो उसके बचपन की मोहब्बत ही क्यों ना हो। चलो हूर, अपने घर चलें। वो हाथ आगे बढ़ाए उसे अपनी आंखों में बसाए मोहब्बत पाश नज़रों से देखते हुए बोला था। और वो नज़रें ज़मीन पर गड़ाए पता नहीं ज़मीन पर से अपना कौन सा ख़जाना तलाश कर रही थी। दिल में एक टीस थी जो बार बार उठ रही थी। माँ का यूँ सबको माफ़ कर देना और फिर इस खानज़ादे का हक़ जताना, बिल्कुल भी इसकी उम्मीद नहीं थी उसे। उसने तो सोचा था कि वो उसे छोड़कर टूटकर मजनुओं की तरह कपड़े फाड़ते हुए जंगलों में वीरानों में निकल जाएगा और फिर वो सुकून से पूरी आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी गुजारेगी। लेकिन यहाँ तो सब उसके उल्ट हो गया था। बजाय शर्मिंदा होकर मुँह छुपाने के वो ढीठ इतने ढीठ बना, ना सिर्फ यहीं पे खड़ा रहा बल्कि अपने हुक्म चलाते बेशर्मी की इंतहा कर रहा था। तुम्हारा अंदाज़ा बिल्कुल ठीक है हूर, तुम्हारा ये हान दुनिया का सबसे बड़ा ढीठ है, दुनिया का सबसे ज़्यादा बेशर्म और बेगैरत भी है, लेकिन सिर्फ अपनी हूर के मामले में, बाकी दुनिया के लिए नहीं। वो उसके कान के करीब सरगोशी करते हुए बोला तो हूर ने एक झटके से अपनी आंखें उठाकर इस जालिम हान की तरफ देखा। कैसे दिल की बात जान जाता है ये, क्या मुझे अब अपनी सोचों पर भी पहरा लगाना पड़ेगा। वो ये सब बस दिमाग में सोचकर रह गई। सोचों पर पहरे लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो जी में आए सोचो, लेकिन अगर ये अल्फाज ज़ुबान से निकले तो ज़ुबान हल्क में नहीं रहेगी। वो सर उठाए तनफ़्फ़ुर और सर्द लहजे से कह रहा था। वो इन आँखों में नहीं देख सकता था, देख लेता तो कमज़ोर पड़ जाता, लेकिन उसे अभी कमज़ोर नहीं पड़ना था तब तक जब तक वो उसे अपने कमरे में अपने पहलू में नहीं रख लेता, तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। और वो उसकी धमकी पर लरजते हुए पीछे की जानिब कदम उठाने लगी तो वो घूर कर उसे देखने लगा, लेकिन अगले लम्हे ही उसके चेहरे का सारा गुरूर, सारा तनतना भरभरी मिट्टी की तरह ढहता चला गया। इन नीली साहिरा आँखों में आंसू और डर आज अच्छा क्यों नहीं लग रहा था। उसे इन आँखों में डर नहीं देखना था, उसे इनमें मोहब्बत देखनी थी, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए। उसे इनमें अक्स देखना था, वो भी सिर्फ अपना।
وہ لال سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا اور وہ بہتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے اپنے قدم پیچھے ہٹاتی جا رہی تھی اور وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ حور نے بہتی آنکھوں کے ساتھ اپنی ماں کی طرف دیکھا تو وہ اس کی آنکھوں میں شکوہ دیکھتے اپنی نظریں چرا گئی تھی۔ پھر اس نے انہی نظروں سے زیان خانزادہ کی طرف دیکھا تو وہ بھی اس سے نظریں چرا گیا تھا۔ پھر اس نے اپنے دادا کی طرف دیکھا تو وہ بھی شرمندگی سے نظریں چرا گئے تھے۔ وہ بیوی تھی اس کی، پورا حق رکھتا تھا اس پر، وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ سب کو ہی شکوہ بھری نیلی آنکھوں سے دیکھتی پیچھے کی طرف قدم اٹھا رہی تھی اور وہ اس کی آنکھوں میں ہیلپ شکوہ دیکھتے تڑپ رہا تھا۔ وہ اس سے بچائے جانے کے لیے ہیلپ مانگ رہی تھی۔ وہ بے یقین تھا، سلگ رہا تھا، تڑپ رہا تھا۔ اس کی نظریں ایک دم کچھ سوچتے اس طرف اٹھی تھی۔ وہ اسے کیسے بھول سکتی تھی جو اس کا محافظ تھا؟ ہاں وہی تو تھا جو اسے اس ظالم خان سے چھٹکارا دلا سکتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح سے امریکہ میں رہ کر دلانے لگا تھا۔ لیکن پھر جب بات دلانے لگا تھا پر آ کر رکی تو وہ نظریں اٹھا کر اس طرف بھی نہ دیکھ سکی تھی۔ اس نے امریکہ جیسے ملک میں رہ کر کیا بگاڑ لیا تھا؟ کیا وہ چھٹکارا دلا سکا تھا؟ نہیں تو اب کیسے دلا سکے گا؟ اب کی بار بھی ماں درمیان میں آ ہی جائیں گی۔ اسے اپنی یہ جنگ خود ہی لڑنی ہے، لیکن اس وقت نہیں۔ اسے اس ظالم خانزادے کو جواب دینے کے لیے پہلے خود میں ہمت پیدا کرنی ہوگی، خود کو سنبھالنا ہوگا۔ تب تک جب تک کہ وہ نہیں آ جاتا، وہ جو اس کا مسیحا تھا، وہ ایک ہاں وہی تو تھا جس پر اسے خود سے زیادہ یقین تھا، وہی جس نے اسے ہر مشکل موڑ پر سنبھالا تھا۔ بے شک اس سے کبھی سامنا نہیں ہوا تھا، لیکن بات تو ہوتی رہتی تھی نا۔ وہ ہر وہ مشکل وقت میں اس کا حوصلہ بنتا تھا، جب بھی ٹوٹتی تھی تب ہی اس سے بات ہو جاتی تھی۔ اسے یاد آیا تھا وہ پہلا دن جب وہ اسکول میں تھی، اس کا تیسرا سال چل رہا تھا۔ تب اسے زیان خانزادہ نے ایک فون گفٹ کیا تھا جسے وہ نہیں لے رہی تھی، لیکن ماں کے اصرار کرنے پر رکھنا ہی پڑا تھا۔ فون ملنے کے 2 ماہ بعد ایک دن غلطی سے ایک ان نون نمبر پر کال چلی گئی تھی۔ اس دن وہ بہت پریشان تھی۔ مہوش خانم کو پہلی مرتبہ ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ آریان خانزادہ اس وقت کالج میں تھا جب آفس سے کال آئی تھی کہ مہوش خانم کی طبیعت اچانک سے بگڑ گئی ہے، انہیں ہاسپٹل لے گئے ہیں، آپ آج گھر دوستوں کے ساتھ چلی جائیں۔ وہ پریشان ہوتے آریان خانزادہ کا نمبر ڈائل کر گئی، لیکن صرف ایک نمبر کی گڑبڑ اور فون کسی انجان کو چلا گیا تھا۔ لیکن فون پک نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بار بار ری ڈائل کرتے جھنجھلاتے ہوئے اپنی کلاس سے باہر دوڑتے دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ بھائی پلیز پک اپ دی کال پلیز، وہ نمبر ڈائل کرتے کان سے لگاتے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے سامنے سے آتے چٹانی سینے سے ٹکرا گئی۔ اسے لگا جیسے سر کسی پہاڑ کے ساتھ جا لگا ہو۔ وہ اپنے سر کو ہاتھ سے سہلاتے ایک نظر اس کو دیکھتے معذرت کرتے آگے بڑھ گئی، لیکن وہ وجود اس کی آنکھوں میں دیکھتے ساکت ہوا تھا۔ وہ ان آنکھوں میں اپنی ساری دنیا دیکھ چکا تھا، لیکن وہ یہ نہ جان سکا تھا کہ وہ ان آنکھوں میں دنیا نہیں بلکہ اپنی بربادی دیکھ چکا تھا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھتے باہر نکل گئی اور وہ وہیں ساکت کھڑا اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ اوہ شکر ہے بھائی آپ نے فون تو پک کیا۔ بھائی آخر کار فون پک کر لیا گیا تو وہ بے اختیار بولتے ساتھ ہی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ السلام علیکم کہتے ہیں، فون پر بھاری آواز میں ہدایت دی گئی تھی۔ ایکسکیوز می، وہ انجانی آواز سنتے بولی تو فقط اتنا ہی۔ میں نے کہا جناب کانوں کے رستے دل یا پھر دروازے کے رستے کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے سلام کیا جاتا ہے۔ فون سے پرشوق مگر بھاری مردانہ آواز پھر سے گونجی تھی۔ ایکسکیوز می، وہ رونا بھول کر زکام زدہ لہجے میں بولی تھی۔ میں نے کہا جناب جب کسی کو فون کرتے ہیں تو سب سے پہلے سلام کرتے ہیں۔ لہجہ ہنوز شرارتی تھا۔ آپ کون ہیں اور بھائی کدھر ہیں؟ انہیں فون دیں، وہ اب کی بار تھوڑے سخت لہجے میں بولی تھی۔ اصولاً تو مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کون ہیں اور کیا نام ہے، وہ اس کے سوال سنتے بولا تھا۔ دیکھیں آپ جو کوئی بھی ہیں فون بھائی کو دیں، میرے پاس آپ کی فضول باتیں سننے یا ان کا جواب دینے کے لیے ٹائم نہیں ہے، وہ اب کی بار جھنجھلاتے ہوئے بولی تھی۔ لہجہ تھوڑا اور بھی تلخ ہوا تھا۔ کون سا بھائی اور آپ کس بھائی کی بات کر رہی ہیں محترمہ؟ کچھ وضاحت دیں گی تو میں بھی سمجھ پاؤں گا نا۔
پہلے تو بار بار مجھے فون کرتے ڈسٹرب کیا، اب فضول کی ضد لگا کر بیٹھی ہیں کہ میرے بھائی کو فون دیں۔ بھائی فون میرا ہے تو میں آپ کے بھائی کو اپنا فون کیوں دوں؟ وہ بھی اب کی دفعہ اس کے لہجے میں بولتے اسے تپا ہی تو گیا تھا۔ دیکھیں پلیز آپ جو کوئی بھی ہیں، میں اس وقت مذاق کے موڈ میں بالکل بھی نہیں ہوں۔ یہ فون میرے بھائی کو دیں، انہیں کہیں کہ بہت ارجنٹ ہے مما۔ وہ اتنا کہتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ کیا ہوا ہے آپ کی مما کو؟ وہ اونچی آواز میں پوچھ گیا تھا۔ آپ کو کیوں بتاؤں؟ وہ بھی دو بدو بولتی سوں سوں کرنے لگی تھی۔ دیکھیں محترمہ، اگر نہیں بتانا تو نہ بتائیں، ایٹ لیسٹ اپنا فون دیکھیں۔ وہ بہت تحمل سے بولا تھا، اس کا رونا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں اپنا فون کیوں دیکھوں؟ آپ اس فون کو غور سے دیکھیں، یہ میرے بھائی کا فون ہے، انہیں دیں۔ وہ آپ کے غصے سے چلاتی ہوئی بولی تو وہ فون کان سے ہٹاتے، کان میں انگلی مارتے ہوئے اسے سہلانے لگا۔ وہ اپنی آنکھیں بند کرتے کھول کر اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، دیکھیے محترمہ، پہلے میری بات آرام اور تحمل سے سنیں اور غور سے اپنے فون کی سکرین پر دیکھیں، کہیں آپ نے غلط نمبر تو نہیں ڈائل کر دیا۔ اس کی بات سنتے حور نے جلدی سے فون کان سے ہٹاتے سکرین پر دیکھا تو وہ واقعی ایک نمبر غلط ڈائل کر چکی تھی۔ اس نے اپنی غلطی پر شرمندہ ہوتے اپنی زبان دانتوں سے کاٹتے ہوئے فون کان سے لگاتے ہچکچاتے ہوئے کہا تھا، اوہ آئی ایم سوری مسٹر، اٹس مائی مسٹیک۔ وہ اتنا کہتے فون بند کر گئی اور وہ اس کی خوبصورت آواز کے سحر میں کھو گیا۔ یہ آواز اس نے جیسے صدیوں بعد سنی تھی۔ اس کا نمبر تو آگو نے کافی عرصہ پہلے موبائل میں سیو کر دیا تھا، لیکن کبھی ہمت نہیں ہوئی تھی اس سے بات کرنے کی۔ کبھی کبھار جب دل کی جلن بڑھ جاتی تھی تو وہ اکثر اس کا نمبر ڈائل کر دیتا تھا۔ وہ ہیلو ہیلو کہتی رہتی اور منہ میں بڑبڑاتے ہوئے فون بند کر دیتی اور وہ مسکراتے ہوئے اپنے درد کو کم ہوتے محسوس کرتے مسکرا دیتا تھا۔ یہ سلسلہ کافی عرصے تک چلتا رہا تھا اور آج آخرکار قسمت اس پر مہربان ہوئی تو اس نے خود سے ہی اسے کال کر دی تھی۔ وہ بے یقینی سے موبائل سکرین کو دیکھتا رہا، ایک بار، پھر دو بار، پھر تین بار، پانچویں دفعہ ہمت کرتے فون اٹھا ہی لیا تھا۔ اس کی آواز سننے کے لیے بھی ہمت چاہیے تھی اسے، پہلے ہی دوری جان لیوا ہو رہی تھی۔ وہ دوڑتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھتے، اس میں داخل ہوتے، دروازہ اندر سے لاک کرتے، یادوں کے بھنور میں گم ہوتی، اپنے موبائل پر میسیج ٹائپ کرتے اس سے ہیلپ مانگ رہی تھی اور وہ اس کے میسیج پر لبیک کہتے آنے کا وعدہ کر چکا تھا۔ ارحم خان زادہ اسے اپنے کمرے کی طرف دوڑ لگاتے دیکھ بے یقین ہوا تھا۔ دل میں کرچیاں اندر تک کھپتے اسے زخمی کر گئی تھی۔ وہ اب بھی زخمی نظروں سے سیڑھیوں کی طرف دیکھ رہا تھا کہ موبائل پر بجتی بیپ کی آواز پر وہ فون نکالتے چیک کر گیا۔ فون پر آنے والا میسیج اسے شعلوں کی لپیٹ میں لیتے جلا کر راکھ کرنے لگا تھا۔ وہ لال انگارہ ہوتی آنکھوں اور دہکتے ہوئے وجود کے ساتھ ایک ساتھ کئی سیڑھیاں چڑھتے پل میں اس کے کمرے کے باہر پہنچ گیا تھا۔ اس نے جب دروازے کو زور سے بجایا تو وہ جو دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے لرزتے ہوئے وجود اور کپ کپاتے ہونٹوں سے آنکھیں بند کیے اس مسیحا کی منتظر تھی کہ وہ آ کر اسے اس ظالم خان سے بچا لے گا۔ دروازے کی زوردار دستک پر ہڑبڑاتے ہوئے دروازے کے پاس سے اٹھتے ڈریسنگ روم کی طرف دوڑتی، ڈریسنگ روم میں بند ہوتے دروازہ لاک کر گئی۔ جسم پوری طرح پسینے سے شرابور ہوتے کپ کپانے لگا تھا۔ حور، ارحم خان زادہ، 1 منٹ سے پہلے دروازہ کھولو ورنہ توڑ دوں گا۔ ڈریسنگ روم میں بیٹھی اس کی دھاڑ سنتے وہ کپ کپاتے ہوئے اپنے ہونٹوں پر سختی سے ہاتھ رکھتی، ناں میں سر ہلاتے زور سے آنکھیں میچ گئی تھی، جیسے کہ وہ کبوتر ہو اور ارحم خان زادہ کوئی بلی۔ میں نے کہا حور دروازہ کھولو، وہ اب کی بار اور اونچی آواز میں دھاڑتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی آواز سنتے حور خانزادہ کی آنکھوں سے آنسو برسات کی طرح برسنے لگے تھے، لیکن اگلی آواز اسے حیران کر گئی تھی۔ وہ تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، تم اسے اس کی مرضی کے بغیر نہیں لے کر جا سکتے۔ آریان خانزادہ کی اونچی آواز سنتے وہ بے یقین ہوئی تھی اور یقین کرنے کے لیے ڈریسنگ روم کا دروازہ کھولتے باہر نکلی۔ آریان خانزادہ کی آواز سنتے ارحم خانزادہ نے لال انگارہ ہوتی آنکھوں سے اسے گھور کر دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا میں نے فارسی زبان میں کہا ہے جو تمہاری سمجھ نہیں آیا؟ آپ کی آریان خانزادہ کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔
ہاں، مجھے واقعی تیری بات کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا کہ تو کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ بیوی میری ہے وہ، میں اسے لے کر جاؤں یا نہیں، تو ہوتا کون ہے مجھے روکنے والا؟ ارحم خان زادہ خود کے رستے پر کانٹے خود ہی بچھاتا جا رہا تھا۔ بجائے تحمل اور محبت سے اسے منا کر معافی مانگ کر ساتھ لے جانے کے، اپنی انا اور تنتنے کا پرچم بلند رکھے اکڑ کر اپنا حق جتا رہا تھا۔ جھکنا تو ارحم خان زادہ نے سیکھا ہی نہیں تھا، لیکن اسے خبر نہیں تھی کہ عشق میں جب تک سر نہیں جھکاؤ گے تب تک وصل کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ وہ حور خان زادہ کو منانے کی بجائے اکڑ اور غرور دکھا کر یہ بھول گیا تھا کہ رشتے ضد سے نہیں بلکہ جھکنے سے بنتے ہیں۔ اس کی دھاڑتی آواز، اس کے تکبر بھرے تیور سب اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ ارحم خان زادہ ابھی تک اپنے دل کی سننا سیکھ ہی نہیں پایا۔ کوئی اسے سمجھا دے کہ بیبا محبتیں ایسے نہیں مل جاتی، انہیں حاصل کرنے کے لیے کبھی کبھی کانٹوں پر سے بھی گزرنا پڑتا ہے، اور کبھی کبھی کچے گھڑوں پر دریا عبور کرنے پڑتے ہیں، اور کبھی تو کپڑے پھاڑ کر جنگلوں میں بھی بھٹکنا پڑتا ہے، اور کبھی تو پہاڑوں میں نہریں بھی کھودنی پڑتی ہیں، لیکن وصل تب بھی مقدر سے ہی ملتا ہے۔ باہر وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں اپنی لال انگارہ ہوتی آنکھیں گاڑے کھڑے تھے، اور اندر وہ نازک وجود اپنی نیلگوں آنکھوں سے برسات روکنے میں ناکام ہو رہا تھا۔ میں نے کہا، ارحم تم جاؤ یہاں سے، میری بہن تمہارے ساتھ کہیں نہیں جائے گی، اور جس نام نہاد رشتے کی تم دوست جما کر اتنا اکڑ رہے ہو، اسے ختم کرنے کا بندوبست بھی میں کر کے آیا ہوں۔ وہ غصے سے گراتے ہوئے پیچھے سے سیڑھیاں چڑھ کر آتے کالے کوٹ والے مرد کو دیکھ رہا تھا، اور ارحم خان زادہ اس مرد کو دیکھتے ساکت ہوا تھا۔ وہ ارحم خان زادہ کے قریب سے گزرتے، اسے گھور کر دیکھتے، آریان خان زادہ کی طرف بڑھتے اسے ایک فائل پکڑا گیا۔ یہ پکڑو اور اس پر سائن کرو اور میری بہن کو آزاد کرو اس رشتے سے، جس رشتے نے اسے سوائے آنسوؤں کے کچھ بھی نہیں دیا۔ آریان خان زادہ نے اس کی طرف فائل بڑھاتے ہوئے کہا۔ ارحم خان زادہ اس فائل کو پکڑے بنا کھولے گھور کر دیکھتے، اپنی جیب سے لیٹر نکالتے ہوئے اس فائل کو شعلوں کی نظر کر گیا۔ آنکھیں شدت برداشت سے لال انگارہ ہو رہی تھیں، بازوؤں کی وینز اور گردن کی وینز نیلی ہو کر پھول چکی تھی۔ کمرے کی دیوار کے اس پار وہ ٹیک لگائے جو باتیں دھیان سے سن رہی تھی، بھائی کی زبان سے رشتے کے ختم ہونے کی بات سنتے دل میں درد ہوتا محسوس کرنے لگی۔ دل کا درد تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا، سانسیں سینے میں اٹکنے لگی تھیں۔ وہ تیز تیز سانس لینے کی کوشش کرتے کھڑکی کی طرف بڑھتے اسے کھول گئی تھی۔ کھڑکی کھلتے ٹھنڈی ہواؤں نے اس کے چہرے کو چھوا تو اس نے تیز تیز سانسیں لیتے سانس بحال کرنے کی کوشش کی، لیکن سب بے سود۔ وہ اب کھڑکی سے باہر دیکھتے اپنے اندر اٹھنے والے درد کا اندازہ لگانے کی کوشش کرنے لگی تھی، جس کے لیے کوئی پیمانہ نہیں بنا تھا، تو درد کا اندازہ وہ کیسے لگا سکتی تھی؟ اس نے اگر سائن کر دیے تو سب ختم ہو جائے گا، وہ یہی تو چاہتی تھی، پھر اب کیوں تکلیف ہو رہی تھی اسے لگا کہ وہ اگلا سانس ہی نہیں لے پائے گی۔ اس سے پہلے کہ اس کی سانسیں رکتی، اس کی آواز جیسے اس کے جینے کی وجہ بننے لگی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ کاغذ کے چند ٹکڑے مجھ سے میری حور چھین سکتے ہیں؟ اس کا میری حور کہنا جیسے زندگی کی نوید سنا گیا۔ وہ جو کہتا تھا کہ حور اور ارحم کا رشتہ ختم، آج سے حور اور ارحم مر گئے ایک دوسرے کے لیے، وہی آج کہہ رہا تھا میری حور۔ اس کا حق سے میری حور کہنا دھڑکنیں منتشر کر گیا تھا، چہرہ لال ہوتے تپنے لگا تھا، چہرہ کیا سارا وجود دہکنے لگا تھا۔ اگلے ہی پل دروازے پر بوٹ سے زوردار ٹھوکر مارتے دروازہ توڑنے کی کوشش کی گئی تو وہ اس آواز پر کپ کپاتے لبوں پر پھر سے ہاتھ جما گئی۔ میں نے کہا، ارحم دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اب کی بار آریان خان زادہ کی دھاڑ ارحم خان زادہ سے بھی بلند تھی۔ وہ زندگی میں پہلی بار اتنی اونچی آواز میں دھاڑتے ہوئے بولا تھا۔ اسے دانش خان زادہ نے سختی سے منع کرتے وعدہ لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ حور کے سامنے کبھی بھی اونچی آواز میں نہیں بولے گا۔
لیکن آج اسے اپنی بہن کو اس ظالم خان سے بچانے کے لیے اپنے باپ سے کیا گیا وعدہ بھی توڑنا پڑا تھا۔ آریان خانزادہ کی دھاڑ پر نیچے بیٹھی مہوش خانم، جو اپنے دونوں ہاتھوں سے سر تھامے آریان اور ارحم کی چپکلش سنتے پریشان ہو رہی تھیں، آریان کی دھڑتی آواز سنتے صوفے سے اٹھتے تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے حور خانزادہ کے کمرے کی طرف بڑھیں۔ ان کے پیچھے زیان خانزادہ بھی اسی تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے اوپر پہنچا۔ آریان خانزادہ کی دھاڑ مطلب تباہی۔ اگر مہوش خانم نہ روک سکیں تو دو رشتے ہی نہیں، دو وجود، دو محبت کرنے والے، دو وعدے، دو قسمیں جو مہوش خانم نے الگ الگ جگہوں پر الگ الگ وجودوں کو دی تھی، دونوں ہی ختم۔ ان کے ختم ہوتے دونوں حویلیوں کے رشتے بھی تباہ، دونوں محبت کرنے والے بھی تباہ، اور مہوش خانم تو خود بھی جیتے جی مر جاتی۔ سامنے کا منظر انہیں دہلا کر رکھ گیا تھا۔ ارحم خانزادہ کا گریبان آریان خانزادہ کے ہاتھوں میں اور آریان خانزادہ کا گریبان ارحم خانزادہ کے ہاتھوں میں، دونوں ہی لال انگارہ ہوتی آنکھوں سے ایک دوسرے کو گھورتے ہوئے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے کھڑے تھے۔ دونوں کے ہونٹوں پر کٹ لگے اور گالوں پر زخم بتا رہے تھے کہ دونوں ایک دوسرے کو مار چکے ہیں۔ ان کی لڑائی کی آواز اندر بیٹھی حور کا دل بند کر چکی تھی اور وہ اپنے ہوش گنوانے لگی۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ وہ اپنی آنکھیں مسلتے دروازے کو دیکھتے اس کی طرف بڑھنے لگی۔ سینے میں اٹھتا درد بڑھنے لگا تھا۔ وہ سینے کو مسلتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھنے لگی تھی۔ آریان، ارحم، چھوڑو ایک دوسرے کو، کیا کر رہے ہو؟ زیان خانزادہ اور مہوش خانم نے آگے بڑھتے انہیں ایک دوسرے سے الگ کرتے کہا۔ اور کسی کا نہیں تو کم از کم اس کا ہی خیال کر لو جس کے لیے ایک دوسرے کو مارنے پر تلے ہوئے ہو۔ کیا تم دونوں بھول گئے ہو کہ وہ اونچی آواز برداشت نہیں کر سکتی؟ مہوش خانم نے ان کے چہرے پر تھپڑ مارتے انہیں ہوش دلاتے یاد کروایا تو وہ دونوں اب بےتاب ہوتے دروازے کو دیکھتے ہلکی آواز میں دروازہ بجانے لگے تھے۔ حور، میری گڑیا، یہ میں ہوں تمہارا بھائی، بیٹے دروازہ کھولو۔ آریان خانزادہ نے ارحم خانزادہ کو خون آشام نظروں سے دیکھتے جتاتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں ہلکی آواز میں پکارتے دروازہ کھولنے کا کہا تھا، جو اب اس کی حالت کا سوچتے تڑپ رہا تھا۔ اندر سے آتی آواز پر دونوں ڈرتے اپنی پوری طاقت لگاتے اپنے کندھے زور سے دروازے پر مارتے اسے توڑنے لگے تھے۔ 3-4 دفعہ زوردار دھکا لگانے سے دروازہ کھل گیا تو وہ دونوں تیزی سے کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ سامنے فرش پر اپنے ہوش گنوائے اوندے منہ پڑی تھی۔ آریان خانزادہ نے اپنی بہن کو اٹھانے کے لیے قدم آگے بڑھائے تو مہوش خانم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر نہ میں سر ہلاتے اسے روک دیا۔ وہ آنکھوں میں شکوہ اور نمی لیے ماں کی طرف دیکھتے رکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شکوہ اور نمی دیکھتے مہوش خانم نے نظریں چرائیں اور ارحم خانزادہ نے آگے بڑھتے اسے سیدھا کرتے اپنے بازوؤں میں اٹھایا۔ اس کی نیلی آنکھیں بند تھیں، سینے میں دھڑکنیں بہت آہستہ دھڑک رہی تھیں، چہرے پر آنسو ابھی بھی موجود تھے، گال اور ناک خون چھلکا رہے تھے، شاید بہت بے دردی سے رگڑ کر صاف کیے گئے تھے۔ وہ ان نیلی آنکھوں کو اور لال خون چھلکاتے گالوں کو دیکھتے تڑپ ہی تو اٹھا تھا۔ وہ عقیدت سے اس کے ماتھے پر لب رکھتے ایک پل کے لیے اپنی آنکھیں بند کرتے اپنے اندر ہمت جمع کرنے لگا تھا۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتے جو سکون دل میں آج اترا تھا اس کی بات ہی الگ تھی۔ زور زبردستی سے لی گئی ہونٹوں کی کس اسے اتنی راحت نہ دے سکی تھی جتنی اسے آج ماتھے پر لب رکھتے محسوس ہوئی تھی۔ آنکھوں سے 2 آنسو نکلتے اس کے ماتھے پر گرے تھے۔ اپھو جانی، میں اپنی بیوی کو لے کر جا رہا ہوں اور اب سے یہ میرے ساتھ ہی رہے گی۔ آج میں آپ سے ایک وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد ان آنکھوں میں کبھی بھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ یہ میری امانت تھی اور آج میں اپنی امانت لے جا رہا ہوں۔ آج سے آپ ہر وعدے اور ہر قسم سے آزاد ہیں اور کل صبح ہوتے ہی آپ کے شوہر کو بھی انصاف مل جائے گا۔ وہ نام آنکھوں سے اتنا کہتے دروازے سے باہر نکل گیا اور وہاں موجود وہ تینوں وجود اسے جاتے دیکھتے رہ گئے۔
وہ جب سیڑھیاں اترتے نیچے پہنچا تو سامنے بیٹھے پریشان چہرے اس کے بازوؤں میں بے ہوش وجود کو دیکھتے اور پریشان ہوتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ پوچھتا وہ تیز تیز قدموں سے سفید حویلی کا بڑا دروازہ عبور کرتے باہر نکل گیا۔ پیچھے کھڑے جلال ضیاء الدین خان زادہ، اربد علی خان اور زلیخا خانم سب نام سر ہلاتے اوپر کی جانب دیکھنے لگے تھے، جہاں سے اب اگر ان تینوں میں سے کوئی اترا تو اس سے ساری بات جانتے۔ ارحم خان زادہ کے جانے کے بعد آریان خان زادہ نے زخمی اور شکوہ بری نگاہوں سے اپنی ماں کو دیکھتے نام سر ہلایا۔ مہوش خانم نے آگے بڑھتے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو وہ ان سے پیچھے ہٹتے کمرے سے باہر نکل گیا۔ آخر کیوں ان کی ماں ہمیشہ اپنے میکے والوں کے سامنے بے بس ہوتے اپنے بچوں کو، ان کی خوشیوں کو، ان کی خواہشوں کو اگنور کر دیا کرتی تھی؟ وہ درد کی انتہا پر سوچتے اپنی آنکھوں سے آنسو بہنے سے نہیں روک سکا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے اس کے گالوں کو بھگو گئے تو وہ اپنے گالوں کو بے دردی سے رگڑ کر اپنی بہن کی طرح ہی لال سرخ کرتے تیزی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے باہر کی جانب بڑھنے لگا تھا، اور وہاں کھڑے پریشان وجود اسے بھی دیکھ دیکھ پریشان ہوئے تھے، جو انہیں اگنور کرتے حویلی کے بڑے گیٹ کو عبور کرتے ہوئے باہر نکل گیا تھا۔ اس کا رخ اب کار پورچ کی طرف تھا، آنکھیں بار بار بھیگ کر سامنے کے منظر دھندلے کر رہی تھیں۔ وہ بار بار آنکھوں اور گالوں کو رگڑ کر صاف کرتے کار پورچ کی طرف بڑھتے، اپنی جیب سے گاڑی کی چابی نکالتے اسے اوپن کرتے، اس کے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر دروازہ بند کرتے۔ گاڑی تیزی سے مین گیٹ کی طرف بڑھا گیا تھا۔ اس کی گاڑی دیکھتے وہاں موجود گارڈز آگے بڑھتے اس بڑے سے دروازے کو دھکیل کر کھول گئے تھے جو دونوں حویلیوں کو آج بھی ایک ساتھ جوڑے ہوئے تھا۔ گیٹ کی طرف بڑھتے اسے دور کھڑی ارحم خان زادہ کی گاڑی وہیں نظر آئی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ ابھی تک اس کی بہن کو لے کر ہاسپٹل نہیں گیا تھا۔ وہ اپنی گاڑی کا رخ اب اس کی حویلی کی طرف موڑ گیا۔ لیکن لال حویلی کے سامنے کھڑے گارڈز اسے آگے بڑھنے سے روک گئے تھے۔ وہ گاڑی میں بیٹھا، انہیں غصے سے گھور کر دیکھتے ہوئے گاڑی پیچھے کی طرف لے جانے لگا تو وہ شکر پڑھتے ایک دوسرے کو دیکھتے مسکرانے لگے تھے کہ دونوں خانوں کی دشمنی انہیں مہنگی پڑ سکتی تھی۔ لیکن اگلے ہی لمحے گاڑی تیزی سے اپنی طرف آتی دیکھ وہ ہڑبڑا گئے تھے، چہرے پر پسینے کی بوندیں ابھرنے لگی تھیں۔ ہٹتے تو بھی جان سے جاتے اور اگر نہ ہٹتے تو بھی جان سے ہی جاتے، اور وہ لال انگارہ ہوتی آنکھوں اور دہکتے وجود کے ساتھ گاڑی ان پر چڑھانے کا ارادہ کرتے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اپنی طرف آتی گاڑی دیکھتے وہ وہاں سے پیچھے ہٹنے لگے تھے اور گاڑی اپنی پوری سپیڈ کے ساتھ آگے بڑھنے لگی۔ لال حویلی کے دروازے پر دونوں ہاتھ اپنے سینے پر باندھے کھڑے وجود کو دیکھتے وہ گاڑی کو ایک دم بریک لگا گیا تھا۔ گاڑی کی سپیڈ چونکہ بہت زیادہ تیز تھی تو اچانک بریک لگانے سے وہ ایک دم پیچھے سے اوپر کو اٹھی تھی۔ اس کے ٹائر زمین پر بری طرح چرچرائے تھے، اس کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا تھا۔ وہ اپنی ہیزل آنکھوں سے سامنے کا منظر دیکھتے ساکت ہوا تھا۔ سامنے کھڑی وہ شہد رنگ آنکھوں والی لڑکی آج بھی اپنے چہرے پر وہی غصہ اور تکبر سجائے اسے گھور کر دیکھ رہی تھی۔ دونوں بہن بھائی ہی مغرور اور انا پرست تھے ایک دوسرے سے بڑھ کر۔ ہیزل آنکھیں گاڑی سے اور شہد رنگ آنکھیں لال حویلی کے دروازے سے ایک دوسرے کو گھور کر دیکھتے آس پاس سے انجان ہو چکے تھے۔ نور پور کی ہوائیں بھی ساکت ہوتے ان دونوں کو دیکھ رہی تھیں۔ آریان خان زادہ گاڑی سے اترتے تیز قدموں سے چلتے اس کی طرف بڑھنے لگا تھا، اور وہ اپنی گردن اٹھائے اس وجیح مرد کو دیکھ رہی تھی جو اسے انجان لگ رہا تھا۔ وہ اپنی حویلی کے سامنے آتی اتنی تیز گاڑی اور اپنے تمام گارڈز کے چہروں کے بدلتے رنگوں کو دیکھتے گاڑی سے باہر آتے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ آج ہی اسلام آباد سے واپس آئی تھی۔ اسے دسمبر کی چند چھٹیاں ملی تھی تو وہ انہیں حویلی میں گزارنے آئی تھی۔ وہ ابھی حویلی پہنچی تو اسے ابھی تک یہاں کے حالات کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں چلا تھا۔ اس کے آغو جان اور اس کے بھائی کے بعد یہ کون سا ایسا مرد تھا جو خوبصورتی اور وجاہت کا اعلیٰ شاہکار تھا؟ وہ اسے حیران ہوتے یک ٹک دیکھے ہی جا رہی تھی۔
اسے دیکھتے دل کسی اور ہی لہ پر کیوں دھڑکنے لگا تھا۔ پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ یونیورسٹی میں ایک سے بڑھ کر ایک ہینڈسم بندہ تھا اور ہزاروں مرتے تھے اس کے حسن پر۔ کئی تو ارحم خانزادہ کے ہاتھوں اپنی ہڈیاں تک تڑوا چکے تھے اور کئی اس کے لیے جان سے بھی کھیل گئے تھے، لیکن اس مغرور لیلا نے کبھی کسی کو نظر بھر کر دیکھا نہیں تھا۔ لیکن اس مرد میں ایسا کیا تھا خاص کہ وہ پلکیں تک نہیں جھپک پا رہی تھی۔ وہ اس کی نظریں خود پر محسوس کرتے گہرا مسکرایا تو اس کے بائیں گال پر ہلکی سی جھلک ڈمپل کی دکھی تو اس کی خصیات اسے کچھ باور کروانے لگی تھیں۔ ادھر اگر تم حور خانزادہ کے کمرے میں واپس جا کر دیکھو تو تمہیں ایک عورت تھکے ہوئے وجود لیکن جیتنے کے باوجود بھی ہاری ہوئی لگ رہی ہوگی۔ وہ اپنے بچوں کی آنکھوں میں شکوہ دیکھتے تڑپ گئی تھی۔ وہ اب تھک چکی تھی خود سے لڑ کر، اپنے بچوں سے، اپنے دردوں سے، اپنی تکلیفوں سے جو اسے اس کے اپنوں نے ہی دی تھیں، صرف حسد میں جلتے ہوئے۔ وہ اپنے چکراتے سر کو تھام کر بیڈ کی طرف بڑھنے لگی تھی کہ سر بری طرح چکرایا۔ اس سے پہلے کہ وہ چکرا کر گرتی، زیان خانزادہ نے انہیں سہارا دیتے بیڈ کی طرف بڑھتے انہیں بیڈ پر بٹھایا اور پاس پڑے جگ سے پانی گلاس میں ڈالتے انہیں پلا کر گلاس واپس رکھتے ہوئے ان کے پاؤں سے جوتے اتارتے انہیں پیچھے کی طرف لٹا کر ان پر بلینکٹ ڈال کر ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ بجو پلیز، خود کو سنبھالیں، اب تو ساری مشکلیں حل ہو گئی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ کل تک ریحان بھائی اور دانش بھائی کو بھی انصاف مل ہی جائے گا۔ وہ ان کے بال پیچھے کرتے، ان کی چادر سر پر سیٹ کرتے، ان کے سر کو دباتے ہوئے بولا تھا۔ مہوش خانم نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے سر نہ میں ہلایا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیں۔ وہ زیان خانزادہ کے سامنے ایسے ہی بے بس ہو جایا کرتی تھی اور وہ ان کے بالوں پر رب رکھتے انہیں تسلی دینے لگتا تھا۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ زیان، ارحم نے ٹھیک نہیں کیا، مجھے اس کے دونوں فیصلے غلط لگے ہیں۔ میں تو صرف سچ سامنے لانا چاہتی تھی بس۔ یہ کبھی بھی نہیں چاہا تھا کہ میری بھابھیوں کو سزا ملے یا پھر ہمارے گھروں کے معاملات باخر والوں کے سامنے ڈسکس کیے جائیں۔ کل صبح صرف ایک فیصلہ نہیں ہوگا بلکہ ہمارے گھروں کی عزتیں سب کے سامنے لائی جائیں گی۔ لوگوں کو ایک بار پھر سے ہمارے گھروں پر باتیں کرنے کا موقع مل جائے گا۔ ایک بار پھر سے ہماری عزتیں ہر زبان زد عام پر ہوں گی۔ زیان، اسے روک لو کسی بھی طرح سے، وہ ہچکیوں میں روتے ہوئے کہہ رہی تھی اور دروازے کے باہر کھڑے وجود ان کی تکلیف دہ باتیں سنتے تڑپ رہے تھے۔ وہ اسے اپنے بازوؤں میں اٹھائے اپنے کمرے کی طرف بڑھتے دروازہ پیر سے بند کرتے ہوئے اس کے بے ہوش وجود کو بیڈ پر لٹا کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ پاس پڑے جگ سے پانی گلاس میں ڈالتے اس کے چہرے پر چھینٹے مارتے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن یہ سب بے سود تھا۔ وہ جھک کر اس کے ہونٹوں کو شدت سے اپنے ہونٹوں سے چھوتے پیچھے ہٹتے ہوئے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے لال سرخ ہونٹ جو قدرتی بھی لال تھے اسے کب سے تنگ کر رہے تھے۔ دل نے انہیں چھونے کی خواہش کی تو اس پر آمین کہتے جھک گیا، لیکن اس کی جان بچانا سب سے پہلے ضروری تھا۔ وہ اپنے جذبات پر بند باندھنے کی کوشش کرتے اسے پیچھے ہٹتے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھا۔ اس میں سے آخری دروازہ کو کھولتے ہوئے وہ اس میں سے ایک باکس نکال گیا۔ اس میں بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ اس کی میڈیسن بھی پڑی تھی۔ وہ باقی چیزوں کو دیکھتے مسکرایا اور اس میں سے وہ میڈیسن نکال کر باکس بند کرتے واپس رکھ کر لاک لگاتے باہر نکلا۔ وہ اسی طرح بے حس و حرکت پڑی ہوئی تھی، نیل گوں آنکھیں بند۔ وہ اس کی طرف بڑھتے اسے پتے سے گولیاں نکالتے اپنے منہ میں رکھ کر باقی پاس پڑے ٹیبل پر رکھتے اس کے چہرے پر جھکا۔ وہ اسے میڈیسن کھلاتے پیچھے ہٹنا تو جیسے بھول ہی گیا تھا۔ آج 1 سال 4 ماہ بعد وہ اس مٹھاس کو چکھ رہا تھا، یہ مٹھاس جسے ایک دفعہ چکھتے پہلے سے زیادہ پیاسا ہوا تھا، لیکن ہمت نہیں ہوئی تھی وہ گستاخی دوبارہ دہرانے کی۔ درد جو اتنا دیا تھا اسے، وہ کیسے اس کے ساتھ ایسا کر سکتا تھا جس کو وہ اپنے جینے کی وجہ مانتا تھا؟ کیوں اس نے اپنی ماں کی بات مانی؟ ماں کا خیال ذہن میں آیا تو سینے میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگیں۔
ماں کے ساتھ کی گئی بدتمیزی اور ان کی گئی بے حرمتی بھی شدت سے یاد آئی تھی، اور ساتھ ہی اپنی ظالم بیوی کی کہی گئی باتیں اور نخوت بھرا چہرہ بھی آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا۔ دل کا درد اور بڑھنے لگا اور ہونٹوں کی شدت بھی بڑھنے لگی۔ مجھے آپ بچا لیں پلیز اس ظالم سے، وہ بہت ظالم ہے، مجھ پر ظلم کرے گا، مجھے مارے گا، مجھے بد کردار کہتے حویلی سے نکال دے گا، وہ مجھے چھوئے گا تو مجھے اذیت ہی اذیت ہوگی، پلیز مجھے اس اذیت سے بچا لیں۔ آنکھوں کے سامنے وہ تمام میسیجز بھی لہراتے اسے جلتے شعلوں پر جلاتے خاکستر کر رہے تھے، اور وہ خاک ہو رہا تھا۔ تم ایسے کیسے کسی اجنبی کے ساتھ ہماری باتیں ڈسکس کر سکتی ہو؟ وہ اس کو سانسیں دیتے اب اس کی سانسوں کو بری طرح سے کھینچنے لگا تھا۔ چلیں جی، آج کے سفر کا اختتام ہم یہیں پر کرتے ہیں۔ تو بتائیں جی، یہ تشنگی یار کی جرنی آپ کو کیسی لگی؟ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سفر پسند آ رہا ہے۔ اگر پسند آ رہا ہے تو پلیز کمنٹس کر کے بتایا کریں یار، اور اگر کہیں کمی نظر آئے تو بھی۔ آپ کا رسپانس ہی مجھے ہمت دیتا ہے کہ میں اس سفر کو اور بھی خوبصورت بناؤں۔ اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، لیکن اس سے پہلے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ میری ہر نوٹیفیکیشن آپ تک جلدی پہنچے، اور پلیز لائک، کمنٹس اور شیئر بھی کیا کریں یار۔ تو چلیں جی، مجھے دیجیے اجازت، اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔